Welcome to Anna Story Tales. गरीब दर्जी जिस पर इसकी बीवी जुल्म करती थी, इसकी जिंदगी एक जख्मी मैना ने बदल दी। लेकिन वो मैना कोई आम परिंदा नहीं थी, वो एक जादुई परी थी। कैसी अल्लाह रखा ने परी की मदद से अपनी बीवी को सबक सिखाया और एक जिन का खात्मा किया। जानिए इस सस्पेंस से भरपूर कहानी में। बहुत पुरानी बात है, एक छोटी सी गुमनाम गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में अल्लाह रखा नाम का एक बूढ़ा दर्जी अपनी बीवी जमीला के साथ रहता था। अल्लाह रखा जितना नेक और साबिर इंसान था, इसकी बीवी जमीला इतनी ही लालची, जबान दराज और संगदिल थी। अल्लाह रखा सारा दिन पुरानी घिसी हुई सिलाई मशीन पर बैठकर गांव वालों के कपड़े सीता। इसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, हाथ कांपते थे। वो मेहनत से जी नहीं चुराता था। इसके बरक्स जमीला सारा दिन आराम करती, पड़ोसियों की गीबत करती और जैसे ही अल्लाह रखा शाम को थका हारा चंद रुपए कमाकर घर लौटता, वो झपट कर इससे पैसे छीन लेती। एक शाम अल्लाह रखा घर आया। इसने दिन भर की मेहनत के बाद 20 रुपए कमाए थे। डरते डरते घर दाखिल हुआ। जमीला सहन में बैठी पान चबा रही थी। इसे देखते ही इसके तेवर बदल गए। आ गए, जमीला ने तांजिया लहजे में कहा। आज कितने पैसे लाए हो? अल्लाह रखा ने कपकपाते हाथों से वो 20 रुपए निकालकर इसकी तरफ बढ़ाए। बस ये 20 रुपए ही बने हैं जमीला। जमीला ने नोट देखे और आग बगोला हो गई। सिर्फ 20 रुपए? सारा दिन करते क्या हो? इससे तो मेरा पान का खर्चा भी नहीं निकलता। मैंने बहुत कोशिश की, गांव में काम कम मिलता है। अल्लाह रखा ने आजी से कहा, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ है? जमीला ने जोर से कहका लगाया, खाना तो दूर की बात है, आज तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। ये 20 रुपए रखो और जब तक ज्यादा पैसे ना लाओ मेरे सामने मत आना। इसने अल्लाह रखा को धिक्का देकर झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेचारा अल्लाह रखा सर्द रात में भूखा प्यासा अपनी दुकान की तरफ चल दिया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका कसूर क्या है। दुकान के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठकर वो रो रहा था। इसे अपने नसीब पर अफसोस हो रहा था। अचानक इसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, चीं चीं। इसने चौंक कर देखा, दरख्त की जड़ के पास एक छोटी सी कमजोर मैना पड़ी थी। इसके पर झुके हुए थे और वो कांप रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से भूखी प्यासी है। अल्लाह रखा का दिल मोम हो गया और वो अपनी भूख भूल गया। इसने मैना को उठा लिया। ओहो बेचारी, तुम भी मेरी तरह अकेली और दुखी हो। अल्लाह रखा ने इसे अपने कुत्ते के दामन से साफ किया और उसे दुकान के अंदर ले गया। इसके पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी था। इसने अपनी उंगली से मैना की चोंच में पानी डाला। फिर इसने दुकान के कोने में पड़ा हुआ एक पुराना बाजरे का दाना ढूंढकर इसे खिलाया। पानी और दाना पाकर मैना की जान में जान आई। इसने अपनी काली आंखें खोलकर अल्लाह रखा को देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और एक गहरा दुख था। अल्लाह रखा को लगा जैसे मैना इससे कुछ कहना चाहती है। इस रात अल्लाह रखा ने अपनी दिल का सारा हाल इस मैना को सुना दिया। तुम जानती हो मैना, मेरी बीवी मुझसे बहुत नफरत करती है। वो मुझसे सारे पैसे छीन लेती है और मुझे भूखा रखती है। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो रोता रहा और मैना खामोशी से बहुत ध्यान से इसकी बातें सुनती रही। जब वो खामोश हुआ तो मैना ने अपने पर फड़फड़ाए और अल्लाह रखा के कंधे पर आकर बैठ गई। इसने अपनी छोटी सी चोंच से अल्लाह रखा के आंसू पोंछे। अल्लाह रखा को एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अल्लाह रखा रोज मैना को दुकान पर लाता, इसे खिलाता और इसे अपने दिल की बातें करता। मैना अब इसकी बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। एक रात जब अल्लाह रखा अपनी दुकान में सो रहा था, इसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, अल्लाह रखा जागो मेरे दोस्त। अल्लाह रखा हड़बड़ा कर उठा। दुकान में कोई नहीं था, सिर्फ मैना अपने पिंजरे में बैठी थी। कौन है? इसने पूछा। मैं हूँ, तुम्हारी मैना, आवाज पिंजरे से आई। अल्लाह रखा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम बोल सकती हो? मैना ने सर हिलाया। हाँ मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोई आम मैना नहीं हूँ। मेरा नाम सितारा है। मैं परिस्तान की एक परी हूँ। अल्लाह रखा हैरान रह गया। सितारा ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक हबीस जिन, जिसे काले शाह कहते हैं,
ہمارے پرستان پر حملہ کیا، وہ مجھے قید کرنا چاہتا تھا۔ نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے جادو سے مینا بنا دیا۔ اگر کوئی نیک انسان 3 دن تک بغرض میری خدمت کرتا تو ہی میرا جادو ٹوٹ سکتا تھا، لیکن اس ویران کنویں کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک تیز آندھی آئی جس نے مجھے کنویں سے باہر پھینک دیا۔ میں کمزور تھی، اڑ نہیں سکتی تھی۔ نے مجھے پایا، میری جان بچائی اور میری باتیں سنی۔ تمہاری نیکی نے مجھے بولنے کی طاقت دی، لیکن میں مکمل پری بننے کے لیے مجھے اس جن کا جادو توڑنا ہوگا جو اب بھی اس کنویں میں رہتا ہے۔ اللہ رکھا یہ سب سن کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے کہا، ستارہ تم نے مجھے اتنی محبت دی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ستارہ نے کہا، اللہ رکھا اس جن کا جادو ایک مٹکے میں بند ہے جو اسی کنویں کی تہ میں ہے، ہمیں وہ مٹکا توڑنا ہوگا، لیکن وہ جن بہت طاقتور ہے، وہ کسی بھی انسان کو مار سکتا ہے، صرف ایک لالچی اور مکار انسان ہی اس کے جادو سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جن خود لالچ کا پجاری ہے۔ اللہ رکھا نے سوچا، لالچی انسان؟ میری بیوی جمیلہ سے زیادہ لالچی اور مکار کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ستارہ کو اپنا پلان بتایا۔ ستارہ تیار ہو گئی۔ اگلی صبح اللہ رکھا گھر گیا۔ جمیلہ اسے دیکھتے ہی چلائی، پھر آ گئی، کہاں ہے پیسے؟ اللہ رکھا نے مصنوعی جوش سے کہا، جمیلہ آج میں تمہیں ایک بہت بڑا راز بتانے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے جنگل کے پرانے کنویں میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا مٹکا۔ خزانہ؟ جمیلہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سونا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں ایک جن رہتا ہے، وہ کسی مرد کو وہاں جانے نہیں دیتا، صرف ایک عورت، اور وہ بھی بہت سمجھدار ہو۔ اللہ رکھا نے جان بوجھ کر اسے چنے کے جھاڑ پہ چڑھا دیا، وہاں سے خزانہ لا سکتی ہے۔ جمیلہ کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا اور کہا، میں جاؤں گی، میں وہ خزانہ لاؤں گی، تم بس مجھے راستہ بتاؤ۔ منصوبے کے مطابق اللہ رکھا جمیلہ کو اس ویران کنویں کے پاس لے گیا۔ ستارہ اللہ رکھا کے کندھے پر چھپی ہوئی تھی۔ کنواں بہت گہرا اور ڈراؤنا تھا۔ جمیلہ نے کنویں میں جھانکا، یہاں تو بہت اندھیرا ہے اللہ رکھا، میں کیسے جاؤں گی؟ تب بھی کنویں سے ایک بھاری اور ڈراؤنی آواز آئی، کون ہے یہاں؟ کالے شاہ جن باہر نکل آیا۔ وہ بہت بڑا اور کالا تھا۔ جمیلہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ کالے شاہ نے جمیلہ کو دیکھا اور ہنسا، ایک عورت اور اتنی لالچی، مجھے تمہاری آنکھوں میں لالچ نظر آ رہا ہے، تم میرے کام آ سکتی ہو۔ جمیلہ نے ہمت کر کے کہا، مجھے وہ خزانہ چاہیے جو اس کنویں میں ہے۔ جن نے کہکا لگایا، خزانہ؟ ہاں خزانہ ہے، لیکن اسے لینے کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہیں اس بوڑھے درزی، اللہ رکھا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کو میرے حوالے کرنا ہوگا تاکہ میں اس کا خون پی سکوں، بدلے میں تمہیں وہ سونے کا مٹکا دوں گا۔ جمیلہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، اس نے اللہ رکھا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے تمہارے حوالے کرتی ہوں، مجھے وہ خزانہ دے دو۔ یہ سن کر اللہ رکھا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ اسے ایک جن کے حوالے کر دے۔ جیسے ہی جن اللہ رکھا کی طرف بڑھا، ستارہ اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر آئی اور ایک دم جن کے سامنے آ گئی۔ رک جاؤ کالے شاہ، ستارہ کی آواز گونجی۔ جن نے ستارہ کو دیکھا اور چونک گیا۔ ستارہ تم تو ایک معمولی مینا ہو۔ میں اب معمولی نہیں ہوں، ستارہ نے کہا۔ اللہ رکھا کی نیکی نے مجھے طاقت دی ہے۔ ستارہ نے اللہ رکھا کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ اللہ رکھا نے کنویں کے پاس پڑا ہوا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہ پتھر سیدھا اس مٹکے پہ لگا جو جن کی جان تھا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، مٹکا ٹوٹ گیا، اس میں سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ کالے شاہ جن چیخنے لگا، اس کا جسم آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم سب کو۔ میں اس کی آواز مدھم پڑ گئی اور وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ جیسے ہی جن ختم ہوا، ایک معجزہ ہوا۔ مینا کا چھوٹا سا جسم چمکنے لگا، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اس کے پر غائب ہو گئے، ان کی جگہ خوبصورت ریشمی لباس آ گیا، اس کی چونچ ایک خوبصورت چہرے میں بدل گئی۔ ستارہ اپنی اصلی شکل میں ایک بہت خوبصورت پری کے طور پر اللہ رکھا کے سامنے کھڑی تھی۔
اللہ رکھا حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ جمیلہ جو یہ سب دیکھ رہی تھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آئی تو اس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ستارہ پری نے اللہ رکھا کے سامنے سر جھکایا۔ اللہ رکھا، میرے دوست، تمہارا شکریہ، تمہاری نیکی، تمہاری محبت اور تمہاری قربانی نے مجھے اس قید سے آزاد کرایا۔ تم نے نہ صرف میری مدد کی، میری جان بچائی، بلکہ مجھے میری دنیا واپس دی۔ اللہ رکھا نے جذباتی ہو کر کہا، ستارہ تم میری دوست تھی، میں نے وہی کیا جو ایک دوست کو کرنا چاہیے۔ ستارہ نے مسکرا کر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ جمیلہ، تم نے لالچ اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، تم نے اپنے شوہر کو ایک جن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ رکھا کی نیکی کی وجہ سے تمہیں ایک اور موقع مل رہا ہے۔ ستارہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا، اس کی جادوئی روشنی جمیلہ پر پڑی۔ اب سے تمہارا لالچ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ جب بھی تم کسی سے کچھ چھیننے کی کوشش کرو گی، وہ چیز مٹی بن جائے گی، تم صرف اپنی محنت سے کما کر کھا سکو گی۔ جمیلہ ڈر کے مارے اللہ رکھا کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے معاف کر دو، وہ رونے لگی۔ ستارہ نے اللہ رکھا سے کہا، میں اب پرستان واپس جا رہی ہوں، لیکن میں تمہاری دوستی کبھی نہیں بھولوں گی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی، اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ ایک جادوئی چمک کے ساتھ ستارہ پری پرستان کی طرف اڑ گئی۔ ستارہ کے جانے کے بعد اللہ رکھا اور جمیلہ گھر واپس آ گئے۔ جمیلہ کا سارا غرور اور لالچ ختم ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سنگ دلی کی وجہ سے وہ کیا کچھ کھو چکی تھی۔ شروع میں اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب وہ اللہ رکھا سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتی، وہ پیسے واقعی مٹی کا ڈھیر بن جاتے۔ اسے بھوک لگتی، لیکن وہ اللہ رکھا سے کھانا نہیں مانگتی تھی کیونکہ اسے شرمندگی تھی۔ آہستہ آہستہ جمیلہ نے محنت شروع کی۔ وہ اللہ رکھا کی دکان پر بیٹھ کر اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ کپڑوں پر خوبصورت کڑھائی کرتی۔ اللہ رکھا نے اسے کڑھائی سکھائی تھی۔ جمیلہ کی کڑھائی اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس کپڑے سلوانے آنے لگے۔ اللہ رکھا اور جمیلہ کی دکان اب ایک بڑی دکان بن گئی تھی۔ ان کے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا گھر تھا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے تھے، کھانے کے لیے ڈھیر سارا کھانا تھا، لیکن اب ان کے دل میں لالچ نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام تھا۔ جمیلہ اب ایک نیک اور رحم دل عورت بن گئی تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، اپنے شوہر کا خیال رکھتی۔ اللہ رکھا اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ وہ اکثر اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھتا، پرانے دنوں کو یاد کرتا اور ستارہ پری کا شکریہ ادا کرتا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ نیکی کا صلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے وہ ایک معمولی پرندے سے کیوں نہ شروع ہو، اور لالچ انسان کو صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔